अस्सलाम वालेकुम। चंद एक खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में बुध की रात और जुलाई की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और जुलाई की 9 तारीख है। नाज़रीन, पाकिस्तान से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं और मशरक़ वस्ता से भी बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। DGISPR की आज जो धमाका खेज एक ऐलान था उनका बलूचिस्तान के हवाले से, उसने न सिर्फ एक तशवीश में पूरी कौम को मुब्तला कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा अफसरदा भी कर दिया है, क्योंकि बहुत जानें ज़ाया हुई हैं, बहुत शहादतें हुई हैं, तो उस पर बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से बाकायदा ईरान के साथ जो जंगबंदी थी, वो ख़त्म कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जंगबंदी अब कायम नहीं रही, क्योंकि ईरान ने इसको यानी MOU को वायलेट किया है। और इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसराइल भी इस जंग में शमूलियत की तैयारी कर रहा है? इस पर बात करेंगे। जबकि इस जंग की यानी दोबारा जंग यानी मैं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर अगर जंग शुरू नहीं भी हुई, तो कम से कम जो झड़पें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है और उसके असरात पाकिस्तान में पहले से आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैस का बहरान आने वाला है। उसके ऊपर भी थोड़ा यानी मैं अपनी राय पेश करूँगा आपकी खिदमत में और आज़ाद कश्मीर का भी ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले ज़िक्र DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के उस बयान का, जो कि आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कि उन्होंने ऐलान किया कि गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान 3 बड़े वाक़यात में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 42 जवान शहीद हुए हैं। जबकि उनके मुताबिक 54 जो हमलावर थे, जिनको फितनतुल खवारिज कह रहे हैं, उनको भी ठिकाने लगाया गया। ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है। और उनका उन्होंने जो तफ़सीलात दी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी परेशान कुन तफ़सीलात हैं और उसपे बड़े सवालात भी हैं, जो कि मैं उठाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि रियासत पाकिस्तान और इसके वो लोग जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, यानी चाहे वो पुलिस हो या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशली फ़ौज हों, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अहमद शरीफ चौधरी का जो बयान था, उसके ऊपर तो मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन जो ओवरऑल सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो उनके मुताबिक कम से कम 250 दहशतगर्दों ने हमला किया इस पुलिस चेक पोस्ट पर और वहाँ पर पुलिस वालों ने तकरीबन 5 घंटे तक इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया और इन दहशतगर्दों में कम से कम बकौल अहमद शरीफ चौधरी के 15 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। और उसके बाद फिर जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई, तो दहशतगर्दों ने उनको आकर पकड़ लिया। 9 को वहीं पर ही शहीद किया और कोई 2 दर्जन से जायद को अगवा करके ले गए, जिनमें से 18 को मजीद शहीद कर दिया। तो गोया एक वाक़ये में 27 पुलिस के जवान जो हैं, वो शहीद हुए, जिनमें 2 SHOs भी शामिल हैं। और एक और वाक़या जो कि लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी के मुताबिक पेश आया बेला के इलाके में, जहाँ पर एक फ़ौजी कॉन्वॉय पर हमला किया गया और उसमें 11 जवान शहीद हुए और यहाँ पर उनका कहना है कि 15 दहशतगर्दों को शायद यहाँ पर भी हलाक किया गया। और एक और बड़ा हमला जो बलूचिस्तान से सामने आया, वो मीर शफीकुर रहमान मैंगल के डेरे पर था। वहाँ पर भी मीर शकील रहमान का कहना है कि 4 घंटे तक उन्होंने और उनके साथियों ने मुकाबला किया और वहाँ पर भी उनके काफ़ी साथी जो है वो बीच में शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो जो टोटल सिविलियंस की तादाद है, अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के नंबर्स पर जाएँ, तो 4 सिविलियंस और टोटल 42 लोग जो हैं, वो बीच में शहीद हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सिविलियंस शामिल हैं। आज जो हमला जहाँ हुआ है, उसको कहते हैं कच्छ मंगी डैम एंड वाटर कन्वेयंस सिस्टम। ये पैकेज 4 एक प्रोजेक्ट है, जो कि बुनियादी तौर पर क्वेटा शहर को वहाँ से मेरा ख्याल है पानी सप्लाई किया जाता है और उसके लिए वहाँ पर एक डैम तामीर किया जा रहा है। और ये पुलिस ऑफिसर्स जो थे, वहाँ पर डिप्यूटेड थे उसकी हिफाजत के लिए, जब ये हमला हुआ। और ये इलाका क्वेटा शहर से कोई 130 किलोमीटर के करीब बताया जाता है, जबकि ये अफगानिस्तान की बॉर्डर से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर है। अब जनरल चौधरी ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गान तालिबान इसके ज़िम्मेदार हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है वैसे कि सिर्फ़ अफ़गान तालिबान ही नहीं, बल्कि इस खित्ते के बाकी ममालिक भी इसमें कहीं न कहीं शामिल होंगे, कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। इंडिया पर तो पाकिस्तान पहले से इल्ज़ाम लगाता रहा है, एक ज़माने में ईरान पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। जनरल चौधरी के मुताबिक इस वक़्त भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में दहशतगर्दों को एंगेज कर रही हैं। ये उनका बयान है और वो कहते हैं कि हम उनको एंगेज कर रहे हैं बाय एयर भी। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई बॉम्बिंग की जा रही है, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उन्होंने जो
ایریل ایسٹس جو ہیں، ایئر ایسٹس، ان کے استعمال کا ذکر ضرور کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں حالات کتنے زیادہ تشویشناک نہیں بلکہ بے قابو ہو چکے ہیں۔ اور وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد اپنے جو بیان میں جنرل چودھری نے پولیس کی بہت زیادہ تعریف کی، اور تعریف بنتی بھی ہے۔ وہ شہید جنہوں نے کہ اس وطن کے دفاع میں اپنا خون بہایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یقیناً ان کو ہمارا سلام ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک اور حیرانگی کا کام بھی ہوا کہ بلوچستان کی حکومت نے اس ایس پی کو سسپینڈ کر دیا، جو کہ اس علاقے کا یعنی زیارت کا ایس پی ہے، کیونکہ جو علاقہ ہے یہ بیسیکلی زیارت میں آتا ہے۔ اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا اور کہتے ہیں ہم نے انکوائری شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر کس طریقے سے اتنا بڑا سیکیورٹی کا بریچ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی بریچ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ایس پی کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 گھنٹے تک وہ جو اپنا دفاع کر رہے تھے بیچارے پولیس آفیسرز، ان کو وہ یقیناً انہوں نے اپنے پیچھے پولیس کو اطلاع دی ہوگی کہ ہمیں ری انفورسمنٹ چاہیے۔ ری انفورسمنٹس کیوں نہیں پہنچی؟ بلوچستان کے چپے چپے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہیں۔ کیا اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز موجود نہیں تھی؟ کیونکہ زیارت تو بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ایریا ہے۔ زیارت وہ ہے جہاں پر کہ قائد اعظم کا جو زیارت ریزیڈنسی ہے، اس کو آگ لگا دی گئی تھی 3 4 سال پہلے۔ تو اس لیے وہاں پر ہمیشہ سے اب سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ری انفورسمنٹ نہیں پہنچی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ۔ اگر ایس پی کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے، جو کہ بہت اچھا راست قدم ہے، تو اس خطے میں موجود جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے کمانڈرز ہیں، اور وہ لوگ جن کا تعلق ہماری انٹیلیجنس ایسٹ سے ہے، چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، ان کا ان کے بارے میں کون پوچھے گا؟ ان سے کوئی سوال جواب کرے گا؟ کیا ان کے خلاف بھی ایسی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ کیا اس بارے میں بھی کوئی شفافیت سامنے آئے گی کہ آخر اتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر کیسے ہوا کہ ایک علاقہ جو کہ افغان بارڈر سے تقریباً 230 کلومیٹر دور ہے، اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی آئیں تو اس میں آپ کو کم از کم 3 گھنٹے لگتے ہیں، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، یا شاید 5۔ وہاں یہ جو بلوچستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر زیادہ بہتر رائے پیش کر سکتے ہیں، لیکن کئی گھنٹوں کا سفر ہے۔ اور یہ لوگ یقیناً گاڑیوں میں تو نہیں آئے ہوں گے، یہ تو حملہ آور تو پتہ نہیں کس طریقے سے آئے، شاید زیادہ پیدل آئے یا موٹر سائیکلز پہ آئے ہوں، تو ان کا وقت تو زیادہ لگا ہوگا۔ تو اتنی بڑی موومنٹ کو ہمارا سیکیورٹی اپریٹس کیوں مس کر گیا؟ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، چاہے قصہ جعفر ایکسپریس کا ہو، چاہے مختلف واقعات، یعنی ہمارے کوئٹہ کینٹ کے قریب جو حملے ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے جانیں گنوائی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کسی سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ پوچھ گچھ نہیں کی گئی، یقیناً کی گئی ہوگی، فوج کا ایک اپنا نظام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نظام میں تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو نتائج بھی بدلتے ہیں۔ یہاں پر تو تبدیلی ہے بھی اگر، تو نتائج تو نہیں بدل رہے، نتائج تو پاکستان کے قابو سے بالکل باہر ہو گئے ہیں، یعنی بلوچستان بالکل بے قابو ہو چکا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ یہاں پر کب تک کب تک یہاں پر جو ہمارا پولیٹیکل کیڈرز ہیں ہمارے، ان کو پورے نیشنل جو مین سٹریم ہے اس سے باہر رکھا جائے گا؟ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ بالکل جس طرح آزاد کشمیر کو مینیج کیا جاتا ہے ان 12 سیٹوں کے ذریعے، اسی طرح یہاں کے قبائلی نظام کو ہماری ریاست استعمال کرتی ہے، یہاں کے قبائلی سرداروں کو استعمال کرتی ہے۔ یہ جو میر شفیق الرحمان مینگل ہیں، ان کا جو میں نے ذکر کیا، یہ بھی بہت زیادہ بدنام ہے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن الزام ان کے اوپر یہی ہے۔ اب یہ آ کر یقیناً بتا رہے ہیں کہ مجھ پر بھی حملہ ہوا ہے اور میں نے اپنا دفاع کیا ہے، بالکل ان کا دفاع کا حق بنتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے ریاست کہاں ہے؟ کیوں شاہراہیں بالکل غیر محفوظ، ہمارے ایسٹس غیر محفوظ، ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری فوج میں ہم اپنے جوان صرف شہادتوں کے لیے بھیجتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ بنی۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی بھی فوج کا سب سے بڑا ایسٹ اس کا جوان، زندہ جوان ہے، اور ان کی حفاظت، ان کو زیادہ گیئر دینا، ان کے لیے اچھی انٹیلیجنس فراہم کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنرل چودھری صاحب نے آخر 4 دن کیوں لیے کہ یہ بریفنگ دے رہے ہیں؟ یعنی پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی ایک واقعہ ہوتا تھا فوراً اعلان ہو جاتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اتنے لوگ مارے گئے یا مار دیے گئے، لیکن اب یہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک ہفتے میں اتنے لوگوں کو مار دیا، 4 دنوں میں اتنے لوگوں کو مار دیا، یا اتنے لوگ شہید ہو گئے۔
آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے سب کچھ، لیکن یقیناً اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان ایک بہت زیادہ مشکل ایریا ہے، یعنی اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کے لیے تو وہاں پر مسائل اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے مقامی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں ساری آبادی، لیکن مقامی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان ہی کے خلاف ہے، اسی لیے تو وہاں پر ایک پوری لہر چلی ہوئی ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے ایک بڑی ڈھال جو ہے وہ تو ایک سیاسی نظام کو مضبوط کرنا ہے، لیکن وہاں پر تو 700 ووٹوں والے چیف منسٹر بن جاتے ہیں، وہاں پر صرف لوگوں کو چن چن کر لایا جاتا ہے اور حکومت میں بٹھایا جاتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، جبکہ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہے ہیں، ایک اچھا نام کما کر ہم اس طریقے سے بدنامی بھی کما رہے ہیں اور اپنے جوان بھی گوا رہے ہیں۔ وہ جوان جو یقیناً اس جذبے کے تحت کہے تھے کہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی، لیکن شاید وہ آج زندہ رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے اگر ایک اچھی انٹیلیجنس ہوتی، اگر ان دہشت گردوں کو یہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا جاتا تو یہ لوگ زندہ رہتے۔ تو یقیناً کسی سے بہت بڑی لغزش ہوئی ہے۔ کیا کوئی کسی سے پوچھا جائے گا؟ اب یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب میرے پاس تو ہے، لیکن میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا لکھیے، کیونکہ یہ جواب آج تک کبھی واضح طور پر لکھت پڑھت میں سامنے نہیں آیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے اور ان کے جتنے بھی ورثاء ہیں ان کو صبر دے، کیونکہ یہاں پر ریاست ناکام ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ 100ویں مرتبہ ہے کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی حل ان کا نظر نہیں آ رہا، نہ وہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، ملٹری سولوشن ہر ایک چیز میں تلاش کیا جا رہا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہے، یعنی گیرزن مینٹالٹی جسے کہتے ہیں، وہ اس وقت آزاد کشمیر میں بھی مکمل طور پر کار فرما ہے۔ آپ دیکھیے ویژولز آ رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے سیکیورٹی فورسز پہنچ رہے ہیں، وہاں پر پولیس کو، پنجاب پولیس کو بھیج دیا ہے، رینجرز کو بھیج دیا ہے، ان مطالبات کے حق میں جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں ان کو کرش کرنے کے لیے بیسیکلی۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتوں کے جو مختلف لیڈران ہیں، جن میں مصطفیٰ نواز کھوکر جو بالکل اپنے صاف بیان کے لیے مشہور ہیں، ان کا آج ایک بیان بھی سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے حالات بلوچستان سے مختلف نہیں ہیں، اینڈ آئی تھنک آئی ایگری ود ہم۔ بلوچستان اور آزاد کشمیر کے حالات میں کوئی فرق نہیں رہا، یہاں پر بھی عوام کو دھکیلا جا رہا ہے۔ کس طرف دھکیلا جا رہا ہے یہ جا کر عوام سے پوچھیے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی، جن کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے، باوجود اس کے کہ اس نے خود ان کے ساتھ دستخط بھی کیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا، پھر ان کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی جبری گرفتاریاں اور پولیس کا تشدد، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور غیر قانونی چھاپے بڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر مختلف جو ان کے لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہمارے گھروں کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور وہاں پر وہ اب عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہاں نیو یارک میں، دنیا بھر میں، اور یہاں اسپیشلی اب نیو یارک میں بھی باقاعدگی سے آزاد کشمیر کے حق میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلیں گے۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ یعنی یو آر جسٹ لوزنگ اٹ کمپلیٹلی، اور پتہ نہیں کہ اس سے آئی ایم ناٹ شیور، مجھے اس سوچ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس طریقے سے بھی کس طرح دنیا کو کنٹرول یا کسی ملک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں تھوڑا ذکر ایران اور امریکہ کا۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا، اور وہ اخباری نمائندوں سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے حساب سے جو ایم او یو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے، سیز فائر ختم ہو چکی ہے، اور ہم ایران پر مزید اور شدید حملے کریں گے۔ آج دوسرا دن ہے کہ امریکہ نے دوبارہ ایران کے ایک نہیں کئی شہروں کو نشانہ بنایا، کئی شہروں کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر کافی بڑے پیمانے پر، یعنی کہتے ہیں ہم نے 60 تو آئی جی آر سی کی اسپیڈ بوٹس کو ڈبویا ہے، اور مختلف شہر بتائے جا رہے ہیں جو کہ آبن ہرمز کے ارد گرد، یعنی آبن ہرمز کے کنارے ہیں، جس میں بشہر بھی ہے، اس میں بندر عباس بھی ہے، اس میں مختلف آئی لینڈز جو یہاں موجود ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر ساتھ جو چابہار کی پورٹ ہے، چابہار کی پورٹ کو بھی آج امریکہ نے بوم کیا ہے۔ تو یہ پورا علاقہ اس وقت امریکہ کی بمباری کی زد میں ہے، جبکہ ٹرمپ نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ایران نے ہم پر حملے کیے مزید تو ہم اس سے زیادہ شدید جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ وعدے نہیں کیا کہ کیا یہ حملے بند ہوں گے، لگتا یہ ہے کہ شاید یہ فوری بند نہ ہو، کیونکہ اب اسرائیل سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی افواج کو بھی مکمل طور پر تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے، بلکہ کچھ اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس اس حد تک رپورٹ کر رہے ہیں کہ جہازوں میں اسلحہ بھی لگا دیا گیا ہے کہ جب ان کو استعمال کیا جائے تو یہ بالکل تیار کھڑے ہوں۔ اور وہاں پر اسرائیلی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز جن کو کہتے ہیں وہ آئی ڈی ایف، ان کی قیادت جو ہے وہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ
کس طریقے سے یہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن لگتا ہی ہے کہ یہ معاملات بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو ثالثی کی کوششیں تھیں، یعنی جو بات چیت ہونی تھی اسلام آباد میں، جو اطلاعات تھیں، یعنی ڈیفینیٹ تو نہیں تھا لیکن اطلاعات یہی تھی کہ یا اسلام آباد میں ہوں گی یا سوئٹزرلینڈ میں ہوں گی۔ تو جہاں بھی یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران نے بھی جوابی کارروائی شروع کی ہے۔ کل امریکہ نے ایران کے کم از کم 80 جو ہے علاقوں کو نشانہ بنایا تھا، اور آج ایران نے اعلان کیا کہ ہم نے بھی 86 یہ امریکی اڈوں کو اور جو امریکی نشانے ہیں ان کو بیسیکلی ان پر میزائل داغے۔ اور جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو کویت اور بحرین کی جانب سے آج پھر اعلان کیا گیا ہے کہ اس وقت ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ایران کی جانب سے پھینکے گئے میزائلز اور ڈرونز کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ جنگ پھیل رہی ہے، اور ایران نے بھی وارننگ دی ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا جو جاری ہے تو ہم اس کا بہت زیادہ سخت جواب دیں گے۔ اگر ایران اس علاقے کے انفراسٹرکچر کو، اسپیشلی جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکسز ہیں یہاں پر، جو آئل انفراسٹرکچر ہے، اس کو اگر نشانہ بناتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس طرف اندیا دیا، اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر خارگ آئلینڈ کا ذکر کیا۔ خارگ آئلینڈ ایران کا وہ جزیرہ ہے جہاں سے کہ ایران اپنی 90% آئل ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو ٹرمپ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ خارگ آئلینڈ پر قبضہ کر لے گا، اور آج خارگ آئلینڈ کے بھی شاید ایک آدھ حصے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ جنگ بہت زیادہ خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ دونوں سائڈ سے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور آگے نہ جائیں، مزید اس کو نہ پھیلائیں۔ لیکن کیا پاکستان کی بات سنی جائے گی؟ میرا نہیں خیال۔ میرا خیال یہ ہے کہ معاملات اب بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، اور دونوں جانب سے شاید بڑی جنگ کی تیاری ہے بھی، لیکن شاید دونوں جانب سے یہ خواہش کسی حد تک ہے کہ ہو، تاکہ اپنا جو ہمارا عمل ہے، جو ہماری عملداری ہے، اس کو قائم رکھا جا سکے۔ لیکن شاید وہ بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب جب جنگ میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو پھر شاید وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بھی آپ بات لے جا سکتے ہیں، اسپیشلی اگر اس میں اسرائیل شامل ہو گیا۔ اور اس لیے اب ایران کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ میں نے جس طرح اسرائیل کا ذکر کیا کہ اسرائیلی افواج کو تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے، جہاں اسرائیلی افواج کو تیاری کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا میں کہ سوئی ناردرن گیس نے اپنے کسٹمرز کو، وہ کسٹمرز جو کہ ری گیسیفائڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس، جسے RLNG بھی کہتے ہیں، اس کی سپلائی جو ہے وہ ہم آپ کو شاید روکنا پڑے، اس کی راشننگ شروع کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے جب گیس کی سپلائی قطر سے نہیں آئے گی تو پاکستان میں تو گیس اتنی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی قیادت کا، یعنی سب سے بڑی ناکامی اگر پاکستانی قیادت کی ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں جن کا میں ابھی ذکر بھی کیا، لیکن ایک جو بہت خطرناک قیادت کی ناکامی ہے، وہ پاکستان کو انرجی سیکیورٹی حاصل کرنے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی آپ دیکھیے، نہ انہوں نے اسٹریٹجک ریزروز بنائے، نہ انہوں نے جو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یا جسے ٹاپی گیس پائپ لائن کہتے ہیں، اس کے بنانے کا کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ ہی انہوں نے جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا اس سے پیچھے ہٹ گئے، کہا جی کہ سینکشنز ہیں، ان سینکشنز کے تحت تو انڈیا مسلسل کئی سال تک ایران سے تیل خریدتا رہا ہے، چائنا خریدتا رہا ہے، پاکستان کے تو بہت قریبی تعلقات ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان یہ ریلیف کیوں نہیں لے سکتا؟ پاکستان کا تو بہت جینون ڈیمانڈ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے سامنے بھی لایا ہوگا۔ اب دیکھیے، ٹاپی جو ہے وہ تو بالکل ایسا تیار منصوبہ ہے کہ ترکمنستان نے اپنی سرحد تک گیس پائپ لائن بچھا دی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت، دنیا کی غریب ترین حکومت، انہوں نے افغانستان کے اندر ٹاپی گیس پائپ لائن بچھانا شروع کر دی ہے، اور اب وہ ہرات تک اپنی گیس پائپ لائن لا رہے ہیں۔ اس سال کے آخر تک جو ترکمنستان کی گیس ہے وہ ہرات کو سپلائی کرنا شروع کر دیں گے وہ لوگ، جس سے کہ وہاں کی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا۔ لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ 2015 میں ایک کمپنی بنائی گئی، اس کا نام تھا، ابھی بھی ہے وہ، انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز۔ اور یہ انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز کے تحت 2015 میں اس کے لیے ایک سٹون لیئنگ سیریمنی بھی ہوئی، جس کے تحت جو یہ ٹاپی کا پاکستان میں جو پائپ لائن بننی تھی، اور اس کا افتتاح 2015 میں ہوا۔ کام کیا ہوا؟ 1 انچ گیس پائپ لائن نہیں بچھائی گئی۔ حالانکہ کام کتنا ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دوں، روٹ کا سروے مکمل ہو چکا ہے، پائپ لائن کا روٹ جو ہے وہ اتھارٹیز نے اپروو کر دیا ہے، اور کنسٹرکشن ٹرانسمیشن کے لائسنسز جو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں، اور انوائرمنٹل NOCs جو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں پنجاب اور بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے۔ اور
اس کے اوپر صرف کام کرنا باقی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم گیس پائپ لائن نہیں بنا سکتے، تو یہ بھی ایک بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر افغانستان جو کہ دنیا کی سب سے سینکشنڈ کنٹری ہے، وہ اپنے بل بوتے پر وہ گیس پائپ لائن بچھا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بچھا سکتے؟ لیکن یہاں پر نیت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر بات، مال نہیں ہے، کمیشن نہیں ہے، اسی لیے ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اور میرا خیال یہ کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے، اور اس سے پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان نہیں کرے گا تو اس سے پاکستان کو لانگ ٹرم میں شدید، یعنی پاکستان دیکھیں، کسی بھی اسٹیٹ کے فیوچر کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ اسٹیٹ ہمیشہ انسٹیبل رہے گی۔ ایک، فوڈ سیکیورٹی، پاکستان کے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، واٹر سیکیورٹی، پاکستان کے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تیسرا، انرجی سیکیورٹی، پاکستان کے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو ان حالات میں اگر آپ کے اوپر نااہل حکمران بیٹھے ہوں، ایسے حکمران جو کہ بنا بلائے آپ پر مسلط کیے گئے ہوں، تو پھر نتائج یہی نکلتے ہیں، اور اسی سے پھر عام لوگ سفر کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ پھر بھی جھنڈے اٹھا کر انہی کرپٹ سیاستدانوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نعرے بھی لگاتے ہیں، اور جب میں کچھ کہتا ہوں میرے بارے میں بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال، جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس چینل کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔